बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि डिज़ाइन के असूलों के मुतालिक है। मैंने इसीलिए आपको पहले अनासिर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हमें इल्म होना चाहिए कि पहले अनासिर जो हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हम उन्हीं अनासिर को अच्छे तरीके से असूलों की मदद से इस्तेमाल करते हैं। यानी ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये इस्तेमाल होंगे उन अनासिर को के उन अनासिर को का अच्छा यूज़ करने के लिए, उसको अच्छा उसकी अच्छे इस्तेमाल के लिए। तो अनासिर जो हैं वो आपको पता है कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे रंग है और सतही कैफियत है, फिर हमने खतूत के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा ये है शक्ल हैयत के बारे शक्ल के बारे में पढ़ा, यानी शेप्स का भी उसमें होना ज़रूरी है। और शेप्स किसकी मदद से बनती हैं? खतूत की मदद से बनती हैं। तो उन अनासिर का जानना जो है वो हमारे लिए इस तरह से ज़रूरी है कि उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम उन्हीं के इस्तेमाल के लिए हम असूलों को इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर देखें कि अगर हमने रंग को यूज़ करना है तो हम देखेंगे कि उसमें रंग में तवाज़ुन होना चाहिए, उसमें हमआहंगी होनी चाहिए। जो हम कलर्स यूज़ करें उसमें बैलेंस आपस में हमआहंगी होनी चाहिए। फिर हमने देखना है कि तसलसल किस तरह पैदा करना है। इन एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रही हूँ। तो वो जो हैं हम असूलों की मदद से ही उन अनासिर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए असूल का नॉलेज लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन के असूल कौन कौन से हैं। अब डिज़ाइन के बारे में जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि डिज़ाइन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जब हम मतलब जब किसी भी हम चीज़ का एक ज़हनी या बसरी खाका बनाते हैं तो हम उसे डिज़ाइन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम घर के बारे में कोई डिज़ाइन ज़हन में पहले सोचते हैं, ठीक है। फिर हम उसे पेपर पे शिफ्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि रूम्स कहाँ हों और जो है हमारा सहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दरमियान में गैलरी हो या नहीं हो, तो लॉन कैसा हो। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो हम पहले ज़हन में एक तसव्वुर लेके आते हैं और फिर बाद में हम उसको पेपर पे शिफ्ट करते हैं और फिर बाद में उसको हम प्रैक्टिकली जो है वो घर तैयार होता है। तो ये सारा जो है ये इसमें डिज़ाइन की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अशिया हैं और माहौल हैं उनमें मौजूद दीगर अनासिर को जब हम अपने जमालियाती हिस्स की मुताबिक तस्कीन के मुताबिक मुरतब करते हैं तो वो भी उसको भी हम डिज़ाइन कहते हैं। यानी हम अपने एस्थेटिक सेंस के मुताबिक जब हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने माहौल को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी उसको भी हम डिज़ाइन कहते हैं। तो इसलिए डिज़ाइन के असूलों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरह से इन अनासिर को इस्तेमाल करें। इसमें अगर हम डिज़ाइन के असूलों को पर अमल करेंगे तो ही हम रंगों को, खतूत को और मुख्तलिफ़ शेप्स वग़ैरह को, सतही कैफ़ियत को सही तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे और उस जगह जहाँ हमने उसका इस्तेमाल करना है यानी वो माहौल उसको भी हम खूबसूरत बना सकेंगे। तो इसमें चलते हैं पहले असूलों की तरफ। तो सबसे पहले तवाज़ुन है और तवाज़ुन की दो अक़साम यहाँ बताई गई हैं, इसके अलावा भी हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे रस्मी तवाज़ुन और गैर रस्मी तवाज़ुन के बारे में जो है वो बताया गया है। तो जहाँ तक बात है कि तवाज़ुन कहते किसे हैं, तवाज़ुन अमूमन तो मसावात को कहते हैं, बराबरी को कहते हैं, लेकिन अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो तवाज़ुन से मुराद ऐसी तरतीब है जो निगाहों में आराम, सुकून और इत्मीनान का तासुर पैदा करे। और इसके हसूल के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी मरकज़ यानी सेंटर, उसके इर्द गिर्द अशिया के हुजम और रंगों या तादाद को इस तरह तरतीब देते हैं कि मरकज़ के दोनों तरफ क़ुव्वत कशिश और वज़न बराबर हो। यानी जो हमारा सेंटर है, फ़ोकल पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द हम चीज़ों को इस तरीके से तरतीब देते हैं, उनके वज़न को और रंगों को इस तरह से तरतीब देते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो और वज़न हमें बराबर लगे।
تو اس میں ایک جو اگزامپل ذہن میں فوراً آتی ہے وہ سیسا سے متعلق ہے کہ جب ہم سیسا میں ہم وزن کو مختلف طریقوں سے بیلنس کرتے ہیں، جو لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں بچے، ان کو سینٹر سے قریب یا دور کر کے ہم توازن پیدا کرتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اس میں اگزامپل دکھاؤں تو اس میں بھی دیکھیے کہ دونوں جو ہیں وہ تقریباً سینٹر کے ایک جتنے فاصلے پہ ہیں۔ یہاں پہ فاصلہ دیکھیے کہ ایک کلوز ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈسٹنس پہ ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جو چھوٹا بچہ ہے جس کا وزن جو ہے وہ کم ہے وہ ادھر گیا ہوا ہے، اور بڑا بچہ جو ہے وہ مرکز کے قریب ہے۔ اسی طرح سے یہ جو یکساں وزن والے بچے ہیں وہ مرکز سے فاصلے پر برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عام اگزامپل ہے جو ذہن میں آتی ہے سیسا سے متعلق۔ اب ہم اگر رنگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اگر جب بالفرض دو برابر سائز کے بچے ہیں اور اس میں ایک بچے نے سرخ رنگ پہنا ہوا ہے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ شوق اس کا رنگ ہے، تو اسے ہم جو ہمارا سینٹر ہے اس کے قریب کھڑا کرتے ہیں، اور جو دوسرا بچہ ہے جس نے تھوڑا سا ڈل کلر کا یعنی براؤن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کو ہم فاصلے پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ توازن پیدا ہو۔ اگر ان دونوں کے جو سویٹر ہیں وہ ایک جیسے ہوں تو دونوں کو ہم جو ہے وہ ایک جتنے فاصلے پہ کھڑا کریں گے مرکز کے، لیکن چونکہ دونوں کے کلر کی وجہ سے دونوں کے ویٹ میں فرق محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہم ریڈ والے کو کیا کریں گے، سینٹر کے قریب کھڑا کریں گے، اور جو ڈل والا ہے اس کو ہم سینٹر سے دور کھڑا کریں گے۔ تو یہ ایک عام جو میں نے آپ کو اگزامپلز ہیں وہ بتائی ہیں۔ جہاں تک بات جاتی ہے رسمی توازن کی، تو رسمی توازن میں جو سجاوٹ ہوتی ہے چیزوں کی، اس کو ہم جو ہمارا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہیں گے وسط، ہمارا وسط جو ہوتا ہے سینٹر، اس کے دونوں سائڈ پہ ہم ایک جیسی چیزیں رکھے ہیں، اور ان کے کلر ملتے جلتے ہیں، اور ان کا حجم اسپیشلی، اور ان کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور ان کو اگر ہم ایک جتنے فاصلے پہ رکھتے ہیں تو اسی سے توازن پیدا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بہت اچھی اگزامپل ہے رسمی توازن کی، تو اس میں دیکھیے کہ بوتھ سائڈز آر ایکول، اور سیم اس میں بھی دیکھیے فائر پلیس ہے ہماری، اس کی پہ بھی ہم نے بیلنس پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سملر اس میں چیزیں استعمال کی گئی ہیں، تو یہ رسمی توازن کی بہت اچھی اگزامپل ہے۔ اور رسمی توازن کا دراصل یہ ہے کہ اس میں جو اس کی جو فیلنگز جس کو دیکھ کے ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکون کا احساس ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور ایک وقار پیدا ہوتا ہے، جو ہمارا پہلے انٹیریئر ہوتا تھا پاسٹ میں، یعنی اس میں رسمی توازن کو بہت زیادہ، فارمل بیلنس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب زیادہ غیر رسمی توازن یعنی انفارمل بیلنس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رسمی توازن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ ڈل سچویشن پیدا ہوتی ہے، یعنی بڑے ٹھنڈے قسم کے جذبات اور فیلنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، اور اس میں جبکہ مطلب ماحول میں بہت زیادہ تکلف اور بہت زیادہ بندش کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس توازن میں ہم چیزوں کو مختلف طریقوں سے نہیں استعمال کر سکتے، مختلف طریقوں سے نہیں سجا سکتے، اس میں ایک ہی مطلب پیٹرن ہوتا ہے، ایک ہی سٹائل ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی اتنی زیادہ موومنٹ فیل نہیں ہوتی، یعنی ایک بہت زیادہ سٹل کنڈیشن کا احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھہراؤ فیل ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے غیر رسمی توازن کی، تو غیر رسمی توازن میں چونکہ رنگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، اور حجم میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹیکسچر میں بھی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ویرائٹی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کی سائزز میں اور ٹیکسچر میں اور رنگوں میں فرق ہوں،
اور ان کی جو قوت ہے، اٹریکشن جو ان کی ہے، قوت کشش جس کو ہم کہیں گے، وہ بھی برابر نہ ہو، تو اس کے لیے ہم غیر رسمی توازن کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کچھ پرنسپلس کو یوز کرتے ہیں، جیسے بالفرض جو بڑی چیزیں اور وزنی اور شوخ چیزیں ہیں ان کو سجاوٹ کی جگہ کے وسطی نقطے کے برابر رکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جو شوخ رنگ کی چیزیں ہوں گی، جیسے میں نے آپ کو وہ سویٹر کی اگزامپل دی بچے کی، کیونکہ ریڈ کو ہم نے سینٹر کے قریب رکھا تھا، تو جو وزنی چیزیں ہوں گی اور شوخ چیزیں ہوں گی ان کو ہم سجاوٹ کے نقطے کے قریب رکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی پیچھے میں نے سیسا کی اگزامپل دی، تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ سائزز کے 2 بچوں کو لیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچے کو ہم نے بالکل کنارے پہ کیا اور ایک بچے کو ہم نے سینٹر پہ کیا، تو یہ دیکھیے اس میں جیسے بالکل، تو اس میں ہم نے پھر یہ ویٹ کے حساب سے دیکھا نا کہ یہ اس کو ہم نے سینٹر کے قریب رکھا اور اس کو ہم نے کنارے پہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں ہم جب مختلف سائزز کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہم جو وزنی اور شوخ اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سینٹر کے قریب رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے ہلکے رنگ ہوتے ہیں اور ہلکی چیزیں ہوتی ہیں یا نازک چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم فاصلے پہ رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو سیسا کی اگزامپل بھی دکھائی۔ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ جو گہرے رنگوں میں اور وزنی اور بڑی چیزیں ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے اور چھوٹی چیزوں کو پیچھے کی طرف رکھا جاتا ہے۔ غیر رسمی جو توازن ہوتا ہے اس میں ایک سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے، اور اس میں بتا رہی گرم جوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ گرم جوشی کی کمی ہوتی ہے رسمی توازن میں، تو اس میں ایک گرم جوشی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تصویروں کے بارے میں، تصویروں کے ذریعے دکھانے کی میں کوشش کر رہی ہوں تاکہ زیادہ آپ کو کلیئر ہو۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ یہ ایک اگزامپل ہے غیر رسمی توازن کی، اور ایک یہ ہے۔ اب یہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے اس کی نسبت، یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک سینٹر پوائنٹ کے حساب سے چیزوں کو سیٹ کی۔ اصل میں اس میں جو مین چیز ہوتی ہے نا ٹیکنیکل جس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ، وہ یہی ہے کہ جو ہماری کمپوزیشن ہے اس کے ارد گرد جو چیزوں کا ڈسٹینس ہے اس کو ہم بیلنس کریں، اس کو اسی کی مدد سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے چیزوں کا فاصلہ جو ہے وہ آگے پیچھے کرنے کی سے اور سینٹر سے قریب یا دور کرنے سے ہی ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم توازن کا پرنسپل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، جیسے کچھ مطلب چیزوں کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایفیکٹ، بصری ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ جو دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ وزن میں بھاری یا ہلکی نہیں ہوتی، ہم انہیں اٹھا کے تول کے نہیں دیکھتے، لیکن وہ دیکھ کے ویژولی بھی ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے، جیسے بڑی شکل جو ہوتی ہے وہ چھوٹی شکل کی نسبت ہمیں بھاری لگتی ہے ہمیشہ، اور جو گہرے رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہلکے رنگوں کی نسبت وہ بھی بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر 2 چیزوں کا حجم جو ہے یعنی سائز جو ہے وہ برابر ہو، تو اگر ہم سرفیسز کو دیکھیں تو ملائم سطح والی جو سرفیس ہوتی ہے وہ ہلکی ہمیں لگے گی، اور جو کھردری سطح والی سرفیس ہے یا چیز ہے وہ ہمیں بھاری لگے گی۔ فار ایگزامپل آپ کھدر والے کپڑے کو دیکھ لیں، سلک کو دیکھ لیں، تو سلک ایک ڈیلیکیٹ اور لائٹ ویٹ لگتا ہے کپڑا، اور کھدر جو ہے وہ بڑا بھاری افیکٹ دیتا ہے۔ سیم پوشش جب ہم استعمال کرتے ہیں صوفوں کے لیے یا کرٹنز استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ افیکٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکسچر کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو ہیوی یا ڈیلیکیٹ، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ووڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ ڈیلیکیٹ لک دیتی ہیں، کچھ ہیوی لک دیتی ہیں، تو اس طرح سے جب 2 چیزوں کا اگرچہ کہ حجم برابر ہو لیکن ان کی جو اپیرنس ہے یعنی ویژول جو ان کا افیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ملائم جو سطح ہوتی ہے وہ ہمیں ہلکی لگتی ہے، اور جو سطح کھردری ہوتی ہے وہ ہمیں بھاری لگتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہلکی لکیریں ہوتی ہیں ان کی نسبت موٹی اور گہری لائنز یعنی لکیریں جو ہیں وہ ہمیں بھاری لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ موٹی لکیریں جو ہیں وہ ہمیں بھاری لگتی ہیں جو گہری ہوتی ہیں۔
پھر بہت زیادہ متضاد رنگ، یعنی اگزامپل میں نے آپ کو کل بتائی تھی پچھلے لیکچر میں، متضاد رنگ جو ہیں وہ جیسے ریڈ اینڈ گرین متضاد کلر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک اگزامپل یہ ہے. تو یہ اس میں ہم آہنگ رنگوں کی نسبت یہ ہمیں جو متضاد رنگ ہیں وہ زیادہ بھاری لگتے ہیں. یعنی جو کلر ملتے جلتے ہیں وہ ہمیں اتنے بھاری نہیں لگتے، لیکن جب ہم بالکل اپوزٹ کلرز کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا افیکٹ جو ہے وہ بھاری پن پیدا کرتا ہے. پھر جو کمپوزیشن کا مرکز ہے، کمپوزیشن کے مرکز کے جو نزدیک والی چیزیں ہیں وہ بھاری محسوس ہوتی ہیں، اور جو مرکز سے دور والی چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہمیں ہلکی محسوس ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمپوزیشن جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ جہاں پہ ہم نے اصول سارے استعمال کیے گئے، یعنی جب ہم اصولوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ ہماری کمپوزیشن کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیزوں کے گروہ کو یا مجموعے کو بھی کمپوزیشن کہا جاتا ہے. اب جو کمپوزیشن ہے، یعنی وہ جو پورا ایک ماحول ہے، اس کے مرکز کے نزدیک والی چیز جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتی ہے، اور اس مرکز سے دور والی چیز جو ہے وہ ہمیں ہلکی نظر آتی ہے. تو یہ کچھ ویژول ایفیکٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اصل جو توازن پیدا کرنے کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو کمپوزیشن ہے اس میں ہمیں اس کے جو اطراف کو ہم استعمال کریں تو اس طرح سے استعمال کریں کہ مرکز سے چیزوں کو مطلب فاصلہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مرکز سے چیزوں کا فاصلہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. اب اگر ضروری نہیں کہ رسمی توازن استعمال کریں ہم ٹوٹلی، یا غیر رسمی توازن استعمال کریں، ہم دونوں کے کمبینیشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اب یہ جیسے دیکھیے یہ اگزامپل یہ والی، اس میں ہم نے دونوں اصولوں کو دیکھا ہوا ہے، رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. زیادہ اٹریکٹیو جو ہوتا ہے وہ غیر رسمی توازن اٹریکٹیو ہوتا ہے، غیر رسمی توازن سے زیادہ اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سینٹر سے چیزوں کا فاصلہ اور حجم کو بھی جج کرنا، ویژولی جج کر کے ہم اچھا توازن پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو اس کی ویژول ایفیکٹ کی اگزامپلس بتائی ہیں کہ کلرز کیسے ایفیکٹ کر رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ جو وہ ٹیکسچرز ہیں ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا جاتا ہے ہم آہنگی. ہم آہنگی جو ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پرنسپل ہے. سمپل دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے ماحول سے ہم آہنگ کیا ہے. اگر ہم اینیملس کو دیکھیں یا چلیں برڈس کو دیکھ لیں، فار ایگزامپل گرین پیرٹ، گرین ہی درخت ہوتے ہیں، اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو یہ پرندے ہیں ان کے کلر کو میچ کر کے بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ ہم آہنگ ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، اور وہ اس میں نظر نہیں آتا. ایک سبز رنگ کا طوطا بیٹھا ہوا جو ہوتا ہے، وہ پیرٹ بیٹھا ہوا آپ کو درخت میں نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ ہم آہنگ ہے. ایسی لیزرڈز ہیں جو صحراؤں میں پائی جاتی ہیں، وہ ان کا کلر بھی، ان کے ایون سنیکس، وہاں کے سنیکس جو ہوتے ہیں ان کا کلر بھی وہاں کی مٹی سے، ریت سے ملتا جلتا ہوتا ہے. تو کوئی بھی دیکھنے والا ایک دم انہیں نہیں پہچان سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اور حشرات کو بھی ان کے ماحول سے ہم آہنگ بنایا ہے ان کے بچاؤ کے لیے. تو ہم آہنگی جو ہے وہ اس سے اگر ہم آرٹ میں دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یعنی ہم اگر چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی نظر کو بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مطلب اگر ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم مختلف خیالات اور مختلف اشیاء کو گروپ میں اس طرح ترتیب دیں کہ وہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے متعلقہ نظر آئیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک لنک، ایک کنیکشن ان کا نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم بالکل ایک جیسی چیزیں، ایک جیسے رنگ اور ایک جیسی جو سائزز ہیں ان کو ہم استعمال کریں تو پھر ہم آہنگی اتنی خوبصورت نہیں لگے گی. یعنی ہمیں تھوڑی سی اس میں ڈفرینس پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم خطوط کے ذریعے دیکھیں ہم آہنگی کو،
تو اس میں ہم ایک ہی طرح کی لائنس کو رپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو وہ ہم آہنگ نہیں ہوگا. ہمیں دوسری خطوط کو یا دوسری شیپس کو بھی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا, تو اسی سے ہی یہ ہے کہ ہم آہنگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی. اب دیکھیں بالفرض آپ اپنے ڈریس کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلرز ہیں آپ کے ٹراؤزر کے, شرٹ اور دوپٹہ کے, وہ ملتے جلتے ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہوتا, ایسا بہت کم ہوتا ہے, یعنی بہت ریئر ہوتا ہے کہ دوپٹے کا کلر بالکل ڈفرینٹ ہے, شرٹ کا ڈفرینٹ ہے, ٹراؤزر کا ڈفرینٹ ہے. جو ایک مین کلر اسکیم, ایک تھیم ہوتا ہے, وہ تینوں میں رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈریس آپس میں کیا ہے, ہم آہنگ ہے, ملتا جلتا ہے, اس میں ایک تعلق نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم نے کسی اور ڈریس کا ٹراؤزر پہن لیا, کسی اور ڈریس کی شرٹ پہن لی اور کسی اور ڈریس کا دوپٹہ لے لیا ہے تو وہ میچ کر رہے ہیں, ہم آہنگ ہیں. نہیں, بلکہ ہمیں جو اس کا مین تھیم ہے, جو اس میں ایک لنک ہے, وہ ان تینوں میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہم آہنگی کا پرنسپل ہے کہ آپس میں ایک رابطہ, آپس میں ایک تعلق, جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے متعلقہ نظر آنی چاہیے. اسی سے ہی جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اس میں ہم آہنگی جو ہے وہ شیپس کے ذریعے بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شکلیں ہیں وہ ملتی جلتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لائنز کے ذریعے بھی پیدا کر سکتے ہیں, خطوط کے ذریعے بھی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم حجم کے ذریعے بھی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں, ٹیکسچر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم تمام عناصر کو استعمال کر کے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ اب اگزامپل آپ کو میں دے دوں کہ لائنز کے ذریعے ہم آہنگی کیسے ہم پیدا کریں گے, تو یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے جو اچھی اگزامپل نظر آ رہی ہے وہ یہ والی آ رہی ہے کہ اس میں جو ونڈو کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ یہ کرٹنز جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں. اس میں بہت کنفیوژن ہے, یعنی ہے مطلب وہی لائنز جو ہیں وہ کرٹنز میں بھی یوز ہو رہی ہیں, وہی لائنز ونڈو میں بھی یوز ہو رہی ہیں, یعنی بہت زیادہ خوبصورتی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہے یہ کافی ڈسٹرب کر رہی ہے, یہ سیکنڈ والی. تو سب سے اچھی کون سی لگ رہی ہے, یہ والی لگ رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن نہ ہو, اس کے علاوہ بہت زیادہ اپوزٹ نہ ہو. جیسے دیکھیں اس میں ڈائگنل وہ آ رہی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, مربع شکل نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کی میچ میں جا رہے ہیں, یہ والے اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں, یہ والے کربس. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آہنگی پائی جائے. خطوط کے ذریعے بھی ہم نے ہم آہنگی پیدا کریں کہ کون سی چیز کس کے اوپر اٹھ رہی ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والی اگزامپل بھی اچھی لگ رہی ہے, یہ والی اگزامپل اس میں. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے لائنز کے ذریعے ہم نے ملتی جلتی شکلیں تو استعمال کرنی ہے, لیکن ان کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کا آپس میں ایک لنک بھی نظر آئے. بالکل وہ اپوزٹ وے میں ہم نے ان کو یوز نہیں کرنا, اور بالکل اپوزٹ شکلیں بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات استعمال کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, ان میں تھوڑا سا ہم آہنگی, ان میں تھوڑی سی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اچھا, اور اس کے علاوہ کلرز کے حساب سے کیسے ہوگا؟ اب بالفرض آپ کا جو کرٹنز ہیں ان کا کلر اور آپ کے صوفوں کے پوشش کا کلر یا کوشن کا آپس میں ملتا جلتا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل بلو کے ہم شیڈز یوز کر رہے ہیں, یا ہم کوئی ایسا کلر یوز کر رہے ہیں, گرین یوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کے کلرز, ٹنٹس اور شیڈز ان میں ٹنٹس اینڈ شیڈز کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, ہمیں ایک ہی ٹون نہیں یوز کرنی چاہیے کلر کی. تو کرٹن میں بھی وہی اگر کلر یوز ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ صوفوں کے
कुशन्स में यूज़ हो रहा है या उसकी पोशिश में यूज़ हो रहा है, और फिर एक जगह कहीं और किसी तस्वीर में वो यूज़ हो रहा है या रग में यूज़ हो रहा है, तो वो एक हम आहंगी पाई जाएगी उस कमरे में कि एक तरह की थोड़ी मैचिंग हो रही है, एक थीम नज़र आ रहा है, एक चीज़ें आपस में एक मिलती-जुलती फ़ील हो रही हैं, तो उससे हमें खूबसूरती का एहसास होगा। अच्छा, जहाँ तक पीछे अगर खतूत का मैं आपको ज़्यादा क्लियर का बताऊँ कि खतूत के ज़रिए हम आगे पैदा करना, तो हम इस चीज़ को फ़र्नीचर में देख सकते हैं कि अगर हम फ़र्नीचर जो है उसके उसमें अगर बिलफ़र्ज़ कौसी खतूत यानी गोलाई वाले खतूत इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो ही खतूत जो है वो हम कर्टन्स की ड्रेपरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और वही खतूत जो है हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी तस्वीर में यूज़ कर रहे हैं, जो तस्वीर वहाँ दीवार पे लगी हुई है। तो इस तरह से क्या होगा कि खतूत में आपस में एक लिंक नज़र आ रहा होगा, एक मैचिंग नज़र आ रही होगी और एक ताल्लुक़ नज़र आ रहा होगा, तो खतूत जो हैं वो इस तरह से रिपीट होंगे। आगे अगर हम देखें इसको मतलब और कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर का हमने देख लिया, शेप्स में भी हम कर सकते हैं और ज़ाहिर लाइंस जो हैं वो शेप की मदद से ही बनती हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारा है अहमियत यानी एम्फेसिस पैदा करना। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो नुमायाँ हिस्से हैं, नुमायाँ जगह हैं, उन नुमायाँ मतलब पोजीशन है उसको हम और ज़्यादा नुमायाँ करते हैं। यानी किसी चीज़ को अच्छा इसमें हमें देखना भी ये भी पड़ता है कि वो जो चीज़ है वो नुमायाँ होने के काबिल है भी कि नहीं। यानी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर इतनी खूबसूरती नहीं है या जिसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट हमें इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको नुमायाँ करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे इतनी ज़्यादा खूबसूरती पैदा नहीं होगी, बल्कि मतलब वो चीज़ इतनी नुमायाँ नहीं होगी। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमने असल जो चीज़ें जिसको हमने नुमायाँ किया है, वो नुमायाँ करने के काबिल है या नहीं है, उसमें गट्स हैं कि नहीं हैं। तो इसके ज़रिए हम मतलब हम उसके ज़रिए एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं इस असूल को इस्तेमाल करते हुए कि निगाहें जो होती हैं वो सबसे पहले अहम मकाम पर जिसको हमने नुमायाँ किया होता है उस पर जाके ठहर जाती हैं। इसमें मैं आप लोगों को आम एग्ज़ाम्पल देती होती हूँ कि जैसे अगर शादी का मौका है तो सबकी नज़रें सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं, ब्राइड पे जाती हैं, जो दुल्हन होती है उसको देखते हैं क्योंकि उसको उस मौके पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ किया जाता है ताकि नज़रें बार-बार हर किसी की जाके उसी पे ठहरें। तो उसके उसके जो ड्रेस का कलर और जो उसका हेयर स्टाइल हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है ताकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो सके। ठीक है? तो सेम यही असूल जो है वो हम अपने इंटीरियर में, आर्ट में भी और इंटीरियर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं असूल को कि किसी चीज़ को हम नुमायाँ करते हैं या तो उसकी शेप में थोड़ी-सी तब्दीली करके उसके कलर्स इस तरह के हम यूज़ करते हैं, या ये है कि उसकी साइज़ को हम थोड़ा-सा डिफ़रेंट कर देते हैं बाकी चीज़ों की निस्बत। यानी मैं आपको बताऊँ बाकी चीज़ों की निस्बत हम उसको नुमायाँ कर देते हैं। नुमायाँ करने के और तरीके भी हैं, जैसे लाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट, हम लाइट को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं वो नुमायाँ हो जाती हैं। आपने अगर कभी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने का मौका मिला हो तो देखिए कि वहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई होती हैं उनके ऊपर लाइट एक ख़ास अंदाज से डाली जाती है ताकि वो जो चीज़ है वो पेंटिंग जो बहुत ज़्यादा उसकी जो अहम चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाएँ, तो वो इस तरह से उसको नुमायाँ किया जाता है। अगेन हम मतलब किसी भी जगह पे अपने किसी भी सिटिंग एरिया में हम लाइट्स का इस्तेमाल करके और बैकग्राउंड में लाइट दे के और उस कॉर्नर को, उस जगह को हम नुमायाँ कर देते हैं। फिर किसी भी फ्लावर अरेंजमेंट के ज़रिए, किसी भी फूलों की जो एक अरेंजमेंट है उसके ज़रिए भी हम अपने रूम में एक एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अपने फेस को देखिए, जैसे हम अगर हमने अपनी आइज़ को प्रोमिनेंट करना हो तो हम उसका आई मेकअप इस तरह से करते हैं कि फेस पे सब जब कोई देखे तो सबसे पहले नज़र जो है वो आइज़ पे पड़ती है। तो ये है कि ये एक प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम खूबसूरती पैदा करते हैं। अच्छा, जब हमने किसी भी जगह को नुमायाँ करना हो, उसको प्रोमिनेंट करना हो, तो उसके लिए हम
جو دوسری چیزیں ہیں پھر بعض اوقات ہم اس کو کم نمایاں کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ہی نمایاں کر دیں، اس سے اتنی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی اس جگہ پہ. یعنی ہر چیز ہم قیمتی، ہر چیز خوبصورت یوز کریں، اس سے اکتاہٹ کا احساس ہوتا ہے. تو کسی بھی لوکیشن کو، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں باقی چیزوں کو کم نمایاں کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ایکچوئل میں اس کی اتنی بصری اہمیت ہے، اس کی اتنی امپورٹنس ہے ہم جس چیز کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم نمایاں کرنے کے لیے ہم اپوزٹ کلرز یوز کر لیتے ہیں، اپوزٹ شیپس کو یوز کر لیتے ہیں، سائز میں تھوڑا سا فرق لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز یا جگہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. السلام علیکم.